प्रोग्राम में बात करेंगे पेशावर और चमन में होने वाले दहशत गर्दी के वाकयात की, जिनमें 2 FC के अहलकार शहीद हुए। पेशावर में आज सुबह हयाताबाद के इलाके में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में FC के 1 मेजर शहीद और 4 अहलकार जख्मी हुए। कुछ मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इस वाक़ये की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। चमन की अगर बात करें तो वहाँ भी आज सुबह पाक अफगान सरहद के करीब एक चेक पॉइंट पर हमले के नतीजे में 1 FC अहलकार शहीद हुआ। उसके बाद बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसमें आज JIT की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने के बाद पहली समाअत हुई। शरीफ खानदान के वुकला और वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने अलग अलग JIT की रिपोर्ट पर एतराजात उठा दिए और कहा कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया है। साथ ही आज अदालत में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वुकला और शेख रशीद अहमद ने भी दलाइल दिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। 1857 के बाद कूचा बल्ली मारान कली कासिम जान के एक घर में मुक़य्यद जनाब गालिब दोस्तों को खतूत लिखा करते थे, तो हर एक उनसे ये पूछता था दिल्ली का क्या हाल है, तो उनका एक स्टैंडर्ड रिफ्रेन होता था जवाबन, हाय दिल्ली वाय दिल्ली भाड़ में गई दिल्ली। सही। तो हमने जब से बोल बोल पाकिस्तान शुरू किया है, हाय पनामा वाय पनामा, क्या करें पनामा, भाड़ में गया पनामा, जान नहीं छूटती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके तमाम तर पागलपन हिस्टीरिया के बावजूद तुमने याद रखा कि पाकिस्तान में एक और मसला भी चल रहा है, कभी ख़त्म नहीं हुआ, और उसमें तुमने 2 वाक़यात का जिक्र किया। और ये वाक़यात जब तुम छुट्टी पे थी तो ऐसे ही 2 वाक़यात, देखो इनका एक बाकायदा पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट का कोई अच्छा ऑफिसर, नॉट वेरी सीनियर नॉट वेरी जूनियर, जैसे मेजर मिड रैंकिंग, जो कि फील्ड में कर रहा है। हाँ, एक चेक पॉइंट थी और एक वो बेचारे निकले हुए थे अपनी रेगुलर जो पेट्रोल होती है। नाउ ये पैटर्न एस्टैब्लिश, तो एक हवाले से अगर हम गुज़श्ता हफ्ता भी शामिल कर लें तो इन समझो गुज़श्ता 10 दिनों में ये चौथा वाक़या, 4 वाक़यात हुए। ठीक, राइट। इसमें एक और अफसोसनाक कि हम आजकल बहुत ज़्यादा करप्शन के खिलाफ जिहाद भी बर्पा कर रहे हैं, इंसान से मोहब्बत भी टीवी स्क्रीनों पे बहुत हो रही है। तो जो पुलिस ऑफिसर चमन में शहीद हुए, उनकी लाश बाय रोड उनके आबाई गांव जो KPK में है पहुंचाई गई। यानी इस पूरे मुल्क में जहां पे हर वजीर आला फलाना 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 उनके खुसूसी तैयारे होते हैं, किसी ने इतनी कर्टसी दिखाना मुनासिब न भिजवा देते। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, कितनी इंपॉर्टेंट है एक हवाले से, लेकिन कोई तवज्जो दे तो जब है ना, वही है हाय पनामा वाय पनामा। आज जो हमारे मेजर शहीद हुए हैं पेशावर में, उनका नाम है मेजर जमाल शीरान। जी, राइट। ठीक। इनका ताल्लुक कहाँ से है? मुझे बताया गया है तुर्बत से। अच्छा। अब जरा गौर करो, यानी कि इस बात को अगर ये दुरुस्त है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 सोर्सेज ने अभी तक बताया है, उन्होंने तो गालिबन उनके कोर्स का नाम भी लिया था। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो मैं चूंकि उसको डबल चेक नहीं कर पाया, तो ये अपने तौर पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बनती है कि वो इलाका
جو ایک حوالے سے کسی زمانے میں علیحدگی پسندوں کا ایکسٹریمزم کا بلوچستان میں مرکز تصور کیا جاتا تھا، تربت وہاں سے بھرتی ہوا ایک میجر جو ہے وہ پشاور میں جو ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کو ویسے ہمارے ہاں حب الوطنی کے بہت بڑے ٹھیکیدار چیمپئن بیٹھے ہوئے ہیں، قومی سلامتی کے امور کے بڑے ماہر ہیں، دفاعی مشیر بھی ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی تذکرہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا. ہمیں ان ایشوز کے اوپر توجہ دینا ہوگی. میرے منہ میں خاک، مجھے خطرہ یہ ہے گلمینے کہ ایسے واقعات اور بڑھیں گے. کیوں؟ ریزن بینگ کہ موصل عراق اس کو آئی ایس کے قبضے سے آزاد کروا لیا. اب جو ان کا شام میں گڑھ ہے وہ بھی تقریباً فعال ہونے کو ہے. اور اب یہ بات میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں خفیہ کہ آئی ایس جو ہے نہیں، عراق اور شام میں یاد رکھنا بہت سارے پاکستانی آئی ایس کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ ان کے خلاف لڑنے والے بھی بہت سارے پاکستانی دونوں طرف جو ایران کی مدد سے اور دوسرے پتہ نہیں کہاں سے. وہ چونکہ فال ہوا ہے تو وہ لوگ بھی واپس آئیں گے، سکیٹر ہوں گے، واپس آنے کی کوشش. اور دوسرا خدشہ یہ ہے کہ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک تو پاکستان کے اندر ایسے واقعات مزید ہو سکتے ہیں، دوسرا ٹرکی، کیونکہ انہی علاقوں میں یہ لوگ پھر واپس اپنی اپنی بیس پہ جائیں گے نا. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس کے علاوہ ہم نے اس پروگرام میں ہمیشہ تمہیں یاد ہے کہ زندہ رکھا کہ کیا امریکہ میں ہمارے بارے میں افغانستان، وہ بھی ایک اور ایشو ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ ہم کل تک اٹھا رکھتے ہیں. آج نہیں ہوگا کیونکہ ورنہ ہمارا پروگرام کوئی بھی نہیں دیکھا کہ ہائے پناما دی تک امریکہ پہ کیوں بات کر رہے ہیں، بول پاکستان والے وہ نہیں کرتے فی الحال. باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی کم از کم اس فائنل مرحلے پر دیکھو، ویسے ہی ہر چیز جو ہے یوں جیم ہو چکی ہے. صبح آپ اٹھتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوئے. خیال یہ تھا 24/7 سے لوگوں میں شعور بڑھے گا، علم آئے گا. لوگ آج توقع بیٹھے تھے کہ فیصلہ آ جانا. یہ تو نہیں ہونا تھا نصرت صاحب. آج تو ان کی صرف پہلی ہیئرنگ تھی، انہوں نے رپورٹ ان کو پچھلے ہفتے دی گئی تھی، اس ہفتے انہوں نے اس کو اب دیکھا، اور اب آگے دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی آبجیکشنز. ابھی تو ایک پروسیس ہے نا لمبا چوڑا. پورے ہفتے کے دوران جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے تمام تر جزیات جو ہیں بہت مناسب طریقے سے اگریسولی میڈیا کی اکثریت نے پیش کرتی ہیں. رائٹ، اور وہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. شریف خاندان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. وہ نہ صرف یہ کہ اپنی آمدن چھپاتے رہے ہیں بقول جو ابھی جو نیریٹو بنا ہے فالس ڈاکیومنٹس اور فلانا اور پھر وہ یہ کہ فراڈ کر کے جعلی دستاویزات بھی بناتے رہے، اثاثے بھی چھپاتے رہے، اور طرح کے اس طرح کے، اور سب سے زیادہ یہ کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اقامہ وقامہ. ہاں جی، رائٹ، یو اے میں. اب یہ جو ساری فضا بن رہی تھی تو اس میں میری تمام تر کوشش یہ رہی ہے کہ زیادہ توجہ ٹھوس خبر کی طرف دی جائے. وہ کیا ہے؟ تو میں اس میں تھا کہ میں نے ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جس طرح کا فل تھروٹلڈ اٹیک ہوا ہے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی وغیرہ پہ، تو یہ شاید بہت زیادہ ریئیکٹ کریں گے، جس میں وہ خود بھی جیسے کہہ رہے تھے سازش کا ذکر ہو رہا تھا، اور دل کرنے کو کہنے کو بہت کچھ اور کہہ دوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سونگا سانگی کی ایز رپورٹنگ کرنا پڑی بی بی. تو مجھے پتہ یہ چلا تھا 2 فیصلے ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ جے آئی ٹی کو رپورٹ کو ایز اٹ از چیلنج کیا جائے گا، وہ اب آج پیش ہو گئی ہے، وہ میں نے تمہاری عدم موجودگی میں بریک کی یہاں پہ. دوسرا ایک اور ایکٹیولی کنسیڈر کیا گیا
جس کے لیے آلموسٹ 60% مائنڈ نواز شریف صاحب نے بنا لیا تھا کہ سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے کہ جناب چونکہ ہم نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو ایز اٹ از کمپلیٹلی ریجیکشن کی درخواست کی ہے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک لارجر سپریم کورٹ کا بینچ اچھا ہماری استدعا سنے کہ آن وٹ گراؤنڈز. وہ نیا بینچ ہوتا وہ اگر وہ تو خیال یہ تھا کہ ہفتے کے دن اچھا یہ Right. پٹیشن فائل کر دی جائے گی. پر ایسا تو نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا نا بلکہ آج ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنا ضروری ہے. تو معلوم یہ ہوا ایک تو آج ہی اخبار میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی سے کیا مشورہ کروں, جو مشورہ کروں بات باہر چلی جاتی ہے. ہاں جی بالکل, مجھے بڑی عجیب لگی. انہوں نے کہا کہ یہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے, کہاں سے لیک ہوئی. کتنے معصوم ہیں. وانا سے کال مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور بات کرتے ہیں. وانا جی السلام علیکم. جی میں امجد علی بنگش جنوب وزستان وانا سے. جی بھیا جی فرمائیے. جی فرمائیے, آپ کی بات سن رہے ہیں بنگش صاحب ہم. جی جاوید نصرت صاحب بڑے احترام اور ادب کے ساتھ پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جی فرمائیے نا. ہم تو اس خاندان کے ساتھ ہم میں برابر کے شریک ہیں, لیکن بڑے احترام اور ادب کے ساتھ کہ یہ ہمارے ہی اداروں میں فرق ہے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں جی آئی ٹی کی اور جو آج کل دھماکے ہو رہے ہیں, ہم تو ویسے بھی قبائلی علاقے میں, ہمارا قانون بھی الگ ہے اس آئین سے. جی لیکن دیکھیے وہ آپ نے بالکل وہ ہم سمجھے کہ ہمارے پروڈیوسر نے خیال, دیکھیے جی وہ ایک الگ ایک قصہ ہے. بہرحال ہم کم از کم بول پاکستان میں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کبھی جو ہمارے علاقے ہیں ان کو اب اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جیسے برطانیہ کے دور میں, اور انہیں وہی حق ہونے چاہیے جو مجھے اور گلمینے کو اسلام آباد میں بیٹھے حاصل ہیں. خیر, اور ساتھ ہی بریک آ گئی. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نصرت. اچھا تو اب وہ یہ ہے کہ اس دوران وہ میاں صاحب سے زیادہ اس کے باوجود اب وہ میاں صاحب کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کے کہتا ہے ادھر آنا نصرت, رپورٹرز ادھر ادھر سے. اور میں نے اس دن باتوں میں وہ بتا رہا تھا اپنے بھائی کو جو تمہاری جگہ سمر کو, میں نے اس کو کہا کہ یار 70% خبر رپورٹر کے ذہن میں ہوتی ہے, 30% اس کو کنفرمیشن کے لیے دائیں. یعنی کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کنفرم ہوتی ہے بات. بھائی ظاہر ہے آپ وار گیمنگ کرتے ہیں نا بیٹھ کے کہ اگر میں اس جگہ ہوں تو کیا کروں گا, اور ایک پیٹرن ہے آپ کے سامنے پھر پالیٹکس کو. نواز شریف صاحب کی ہسٹری دیکھ کے کہ وہ کیا کرتے رہے. بہرحال میں پوری ذمہ داری سے رپورٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اس فیصلے سے روکا گیا شہباز صاحب کی اسٹریٹجی. لارجر بینچ والا اس وقت آج کی جو اسٹریٹجی اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی اسٹریٹجی کا. ویسے کیا ہے نصرت صاحب؟ شہباز شریف صاحب کی اسٹریٹجی یہ تھی, یہ اور بھی لوگوں نے کہی کہ جی ہم کچھ اس طرح کا تاثر نہ دیں کہ ہمیں موجودہ امپلیمنٹیشن بینچ پر اعتماد نہیں ہے. اوکے, یعنی یہ جو 3 رکنی ہے ٹھیک, اور ہم فوکس کریں وہی جو ہمارے فیکٹس ہیں جی آئی ٹی کے بارے میں, جو ہمارے جی آئی ٹی ٹھیک رائٹ ٹھیک. دوسرا یہ کہ جی ہم اس طرح کا تاثر نہ دیں کہ جیسے یہ سیو مل ایک چکر ہو گیا ہے. رائٹ, ٹو لیٹ. اچھا اللہ تمہارا بھلا کرے, اب کیا کریں, اللہ تمہارا بھلا کرے. یہاں پہ وہ پہلی والی بات پہ تو کامیاب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری والی بات, اب یہ دیکھو نا ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے ریاست کے دائمی اداروں میں بھی بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو مارک کیا ہوتا ہے. ان کی دانست میں وہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کو گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان بد نصیبوں میں یہ روسیہ بھی شامل ہے. اب تمہیں اچھی طرح یاد کہ 20 اپریل کو جب فیصلہ آیا, میں نے تمہیں کہا کہ کیا تم وہ جب تم دن ہڑا اڑی, میں نے کہا تم مجھے بس فیصلہ دے دو, میں آرام سے پھر تم باقی کرو. تم نے انٹرو بنایا, میں نے شروع کرتے ہی تمہیں کیا کہا,
सॉरी, एक मरतबा फिर रिपीट करने पर मजबूर हूं। मैं जिस पॉइंट की तरफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये बहुत डेंजरस फैसला है जिसको ये मिठाइयां खाने वाले नहीं समझ रहे, ना जफ्फियां पाने वाले समझ रहे हैं। करते करते ये 4 इसमें जो सिविलियन नुमाइंदे हैं वो कहें कि नहीं जी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और सिर्फ 2 ISI और MI के नुमाइंदे कहें कि नहीं गड़बड़ है, राइट, तो व्हाट वुड इट मीन? इट मीन सिविल मिलिट्री टेंशन। जी ठीक। अच्छा, मेरी इसी बात को हारून रशीद साहब ने अपने प्रोग्राम में दोहराया, और ज्यादा सख्ती से उन्होंने बल्कि ये भी लफ्ज कहे कि फौजी रो रहे हैं। हाँ, उसने कहा फौज नहीं चाहती कि इनको बीच में घसीटा जाए, मुझे याद है उनका। उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखा। बिल्कुल, मैंने जो बात की थी उसको एनेक्स्चर ए करके सुप्रीम कोर्ट के आगे जी 20 अप्रैल को कही मेरी बात, 5 मई को बनी कमेटी को मैं मुतनाज़ बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। चलें, आज ही दोबारा मैं इसीलिए खुद नहीं अपने कलमात कह रहा, हारून रशीद साहब ने कहा है। आज जो कॉलम छपा है दुनिया में, आगाज कार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तफ्तीश से लाताल्लुक होने का इरादा किया। ठीक। अपने रुफका से उन्होंने बात की। उनका कहना था अदालत उज़्मा का एहतराम मलहूज रखते हुए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जा सकती है कि हमें शामिल न किया जाए। कई दिनों की मुशावरत के बाद इरादा उन्होंने तब्दील कर लिया। ओके ओके, इरादा तब्दील किया, यानी कि इरादा तो कुछ और था। वही तो कह रहा हूँ। तो मैंने स्पेसिफिक ज़बान, मैंने तो कहा था कि ये तासुर हो सकता है। आप अपना तजिया दे रहे थे। मैंने तजिया दिया, उधर बाकायदा एक्टिवली इसको कंसिडर किया गया, मेरे तजिए को नहीं, अपने तौर पर। हम कहाँ के दाना के सुनर बे युक्ता, हमारी क्या औकात है। ठीक है जी। अब अभी आप इसको आप नोटिस करें तो इसमें आपको ये जो आज जो दाखिल की गई है, इसमें आपको जिक्र आता है कि जी इसमें जो शख्स ISI को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ISI के मुलाजिम नहीं है इन दिनों, तनख्वाह नहीं लेते, और वो तनख्वाह नहीं लेते। अब ये कि नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन ये काम का, अब इससे साबित होता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बेचारे 30वीं मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म कितने मासूम हैं। एक तो वो जिससे बात क्या करें तो एक बाहर चली जाती। लेकिन इसमें एक फ़िक्रा है जिसमें उन्होंने कहा है कि विच कुड पोटेंशियली अफेक्ट सिविल मिलिट्री रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इम्बैलेंस के हम नहीं चाहते थे कि ये हो, नहीं शामिल करना चाहिए था। ताहम अब ये बात असल में दोहरा कर इसको रिकॉर्ड पे लाकर वज़ीर आज़म साहब जो तासुर दे रहे हैं कोर्ट को और खल्क़ खुदा को कि शायद बतौर इदारा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ISI की रिपोर्ट नहीं है ये, राइट। एक रिटायर्ड बंदा था जो उन्होंने आउटसोर्स किया हेल्प के लिए कि हाँ भाई देख लो, तो यू नो ठीक इस तरह, यानी कि इदारों की लड़ाई करवाने से अपनी लेकिन एक डिफरेंस तो है ना, एक फायर फाइटिंग की एफर्ट लग रही है। अच्छा ओके, दैट इज एन इंटरेस्टिंग, सही है, समझ गई हैं बात को। अच्छा, अब ये कि वज़ीर आज़म साहब मासूम हमारे, इनको ये मालूम नहीं, मैं कम से कम दो ऐसे अफराद के नाम फिलफौर ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगा जो बाकायदा आर्मी से रिटायर हुए। अच्छा। और वो सेक्टर कमांडर रहे ISI में, राइट। और सेक्टर कमांडर एक बड़ी की पोजीशन होती है ISI में। तो उनमें से एक तो तुम्हारे और मेरे बहुत ही मेहरबान है। अच्छा। वो अक्सर हमारे से मोहब्बत करते हैं, और वो जो है वो फौज से रिटायर हो गए थे, लेकिन वो सेक्टर कमांडर रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में। ठीक। उसी तनख्वाह पे काम करते रहे जो उन्हें पहले मिलती थी, प्रिविलेजेस भी वही थी, और घर भी वही उन्होंने रिटेन किया जो वो उस अरसे में। तो मैं बहरहाल ये इस तरह बात जो है इसका इससे कोई फायदा नहीं होगा, मगर इससे आप बिल्कुल फोकस कीजिए इसमें, लेकिन बूबी ट्रैप्स भी हैं। अच्छा। बूबी ट्रैप्स जो है ना वो ला रहे हैं कि जैसे जिसपे आज जजेस ने भी 1-2 मरतबा रिमार्क्स दिए कि एविडेंस के हवाले से ये भी हमें मालूम करना होगा कि किस तरह एक्सट्रैक्ट की गई है।
اس میں کسی ایک موقع پر دیکھو یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس ہے نا تو اس میں 2 قوانین ہیں. ایک ریلیٹیولی ریسنٹ ہے بین الاقوامی طور پر, وہ کہلاتا ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن. اچھا ٹھیک ہے. جب شور مچانا جی کہ یہ زیادہ تر امریکہ برطانیہ وغیرہ میں شور مچا کہ جی ہم ایڈ دیتے ہیں غریب ملکوں کو, یہ وہ فلان باق, اور وہاں کے حکمران جو ہیں وہ ٹک ٹک کر کے کئی بار پیسے. اس کے بعد سے جو شور شرابہ اکاؤنٹیبلٹی پہ جب بات ہونا شروع ہوئی تو پھر یہ ہوا تھا کہ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, کہ وہ لوگ جو سیاسی طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں, کو قوت رکھتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس پر نگاہ رکھی جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیپٹر ہے. وہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اب, یعنی قانون ہے باقاعدہ کہ اگر بینکر ہے تو وہ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن کے اکاؤنٹ کے ساتھ اس کا اور طریقہ ہے, اور جو ان کے بارے میں, ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں اطلاع لینے کی کچھ اختیارات اداروں کے پاس ہیں. دوسرا میوچل اسسٹنس ہوتی ہے کہ آپ 9/11 کے بعد سے کہ جی فلاں جو پراپرٹی ہے, فلاں جو کاروبار ہے, وہ کہیں ٹیرر فنڈنگ کے لیے تو نہیں ہے. رائٹ, اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے نا. اس کے لیے جو میوچل اسسٹنس کی درخواست ہے رائٹ, وہ اور ہوتی ہے. اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی سیاسی. وہ غالباً 2012 میں ہوئی تھی. اچھا اوکے, تو شاید کسی وقت پہ وہ بھی آئے گی. اوکے, 2012 والی. جی 2012 میں ایک ریکویسٹ ہوئی. ٹھیک, چلیں وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, تو اس طرح کا وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے سوچا یہ ہے کہ بجائے اپنے کارڈز ایک دم سے کھول کے کنفرنٹیشنل موڈ میں جانے کے, گو سلو دیکھیں اور آہستہ آہستہ اپنی گیم ریویل کریں. اوکے, سپوز دیٹ وڈ بی اسمارٹ. ان کا حق ہے, نہیں اسمارٹ ہے یا ناٹ اسمارٹ یہ وہ, یعنی فرینکلی اسپیکنگ میں ذاتی طور پر اب بھی یہ کو پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا, تم اس بات سے خوب واقف ہو, میں بضد رہا کہ نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں. رائٹ, آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو اس سے پہلے ہی استعفیٰ ڈسکوالیفائی ہو جاتے. استعفیٰ اگر نہیں دینا تھا نا تو کہتے کہ جی میں اٹس بلو دی ڈگنیٹی آف دی آفس آف این الیکٹڈ پرائم منسٹر. صحیح, اس کی بیس پر انہیں کہتے ہیں چونکہ آپ اپیئر نہیں ہوئے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے, گیلانی صاحب کی طرح گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح چیزیں جم کے رہ گئی ہیں اس صورت احوال میں اگر تو سپریم کورٹ پیور کلین چٹ نہیں دیتا تو کیا فائدہ؟ کوئی بھی نہیں, پھر بھی لٹکتا رہے گا معاملہ. اگر نہیں دیتے کلین چٹ تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, مور انویسٹیگیشن. شارٹ آف 62, 63 اور کلین چٹ, اس کے درمیان راستے یہی ہیں کہ ہم بھی یہ سارے ہیں, لیکن چونکہ آرٹیکل 10A ہے, ہر پاکستانی شہری کو فیئر ٹرائل کا حق ہے, وہ وزیر اعظم صاحب کو کیوں ڈینائی کیا جائے وغیرہ وغیرہ. ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے کبھی کورٹ پہ وہ نہیں کرنا, اسپیکولیشن. ہر ممکن کوشش کی. اس کے ہنگامے میں میرا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے ابھی بھی. ٹھیک ہے, کورٹ بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے. 2% لوگ بھی دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا ڈٹ جائے. فیر انف, ایک فیصلہ تو آ ہی جائے گا. نصرت صاحب, تو ایک کال لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا. نصرت جاوید صاحب, مجھے آپ سے سب سے پہلے تو آج کا جو واقعہ ہے میں اس کے لیے تمام جو پاکستانی قوم ہے ان کو اس پہ بہت دکھ ہے, اور ان کے لواحقین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اس کے بعد سر میرا ایک سوال ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے, جیسے ابھی یہ کیس چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی احتجاج وغیرہ ہوئے تھے, آپ کا کہنا ہے کہ کیونکہ مودی کے یار ہیں اس لیے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے.
سر نہیں، میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتا ہے تو پاکستان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے حالیہ دنوں کوئٹہ میں ہو رہے ہیں، آج پھر یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس سے پہلے کوئٹہ میں واقعات نہیں ہوتے تھے، کوئی مسئلے نہیں تھے نواز شریف صاحب کو تب؟ نہیں، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بھی تھے جی تو آصف علی زرداری صاحب کے دنوں میں ہزارہ برادری کے ساتھ کوئٹہ میں کیوں ہو رہا تھا سب کچھ جو ہو رہا تھا؟ تو یہی ہے نا سر، حکمرانوں کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت وقت آتی ہے یار کوئی خدا کا خوف کرے. نواز شریف صاحب سے 1000 اختلاف ہوں گے، کبھی نہیں روکیں گے، لیکن ہم لوگوں نے آپ پاکستان، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں گناہ گار ہوں یار جو یہ آپ اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں. اب ہزارہ افراد کی کلنگ، اس وقت آصف زرداری پہ کیا مصیبت تھی، اس وقت تو میمو گیٹ بھی ختم ہو گیا. دہشت گردی کے واقعات اس ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، کسی پہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو دہشت گردی کے واقعات میں بیچارے مارے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب ہم یہ سپن دیتے ہیں نا تو آپ ان کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آج کے واقعے پر میں اس شہادت کو، جو میں نے تربت کا تمہیں تھوڑا سا ساتھ میں پرسپیکٹو بتایا، یار ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ یہ ایشو کو ہم سیریسلی لیتے ہی نہیں، بلکہ مطلب وہ بھی آپ نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں. خیر ملتان سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی وہ میں نے آپ نے ہولڈ کروایا ہوا ہے. جی بھیا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہیں. جی جی حکم کی. جنہوں سے صاحب بات یہ کرنی تھی، جبھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں تو اس میں پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی سازش ہے تو ہائی لائٹ کی جائے، کوئی گروپس ہیں تو وہ بتائے جائیں. جی نہیں تو اب یہ پیپلز پارٹی والے میرے بھائی ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے ہیں، میں بدنصیب بول بول پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک ٹیلی ویژن پروگرام جو آپ نے دیکھا اس میں پیپلز پارٹی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کا یار میں کیا جواب دوں؟ کچھ میرے اوپر رحم کرے نا، محبت کرے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا جی کہ وہ جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو اس کو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الیکشن میں ہروایا گیا ہے. میں بات اچھا یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی پر بھی افتاد آتی ہے تو وہ سازش وغیرہ کا ذکر کرتی ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں آپ کی بات چلیں جی. اب پیپلز پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے، مثال کے طور پر اگر جی آئی ٹی کی اب وہ بڑی حمایت کر رہے ہیں تو کاش اسی شد و مت سے کیا واقعی پیپلز پارٹی والے اس جی آئی ٹی کی بھی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عاصم کو سہولت کار قرار دیا تھا دہشت گردوں کا. تو ایسی چیزیں بس سیاستدان ہمارے 2 نمبر کے سیاستدان ہیں، یہ بالکل شوقیہ فنکار ہیں. ان سب کے اندر جو ہے ایک ٹی وی اینکر بیٹھا ہوا ہے، ان کو ایک ون لائنر چاہیے، یہ یاد نہیں رکھتے. اور میں ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے فرض کر لیتے ہیں، بالکل طے کر لو گلمینیز نواز شریف از نو مور پرائم منسٹر. کیا ہمیں صحافیوں کے طور پر ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم سوچیں واٹ نیکسٹ؟ اچھا واٹ نیکسٹ کی بات کرو نا، کہیں گے آپ بچا رہے تھے جی. نہیں کیا وہ بھائی نہیں بچا رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں مطلب فارغ ہو رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں رائٹ. اور ابھی اس سے پہلے جب یہ فون آیا میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مڈل چیز تو کم از کم ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک، فائر فائٹنگ کی اٹیمپٹ آپ کو نظر آئی، بلکہ آج کی بریک ساتھ یہ تو یہ پروڈیوسر صاحب ملے ہوئے ہیں کسی سے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ وارڈ گیمنگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تو پھر آگے کیا ہوگا. وقفہ لیجیے. جائیے لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم وہ وار گیمنگ کریں. کیا سیناریوز ہو سکتے ہیں؟ وہ وار گیمنگ پر ہم توجہ نہیں دے رہے. ہم بھائی صبح وہاں پہ کھلتے ہیں 9:30 بجے عدالت شروع،
وہاں پہ بھائی ڈاکٹر بابر اعوان بتانے کے لیے، فواد چودھری صاحب بتانے کے لیے، دوسری طرف دانیال عزیز بتانے کے لیے، دونوں طرف کی پارٹیاں شام تک بول لیا یار اب چھوڑو. پوزیشن بھی پتہ چل گیا ان کو شام کو بیٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ کچھ تجزیہ کرنا چاہیے نا ہمیں شام کو بیٹھ کے. ایک طرف اس میں اگر وہ وار گیمنگ کرو، اس وقت مسئلہ جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اندھی نفرت اور عقیدت. اگر آپ اس وقت جے آئی ٹی کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لفافہ وصول کیا، آپ اس ملک پہ کرپشن کے فروغ کے حامی ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں کہ کرپشن کا اس ملک میں خاتمہ ہو، وغیرہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو اور قانون فالو ہو، یہ تو الگ بات ہے. چلیں لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصر صاحب، رفیع عزیز بول رہا ہوں لاہور سے. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے علاوہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ 2 مہینے سے قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، ہر شام میں آ کر پناما. نواز شریف کے علاوہ بھی تو دیکھیں 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لوگوں نے ملک لوٹ لیا ہے. نواز شریف کے علاوہ بھی کسی کو پکڑے. آپ دیکھیے اب یہ بھی ایک منٹ رفیع بھائی میری بات سنیں نا، میں یہی بات گلبینے کو کہہ رہا تھا. سر میری التجا سن لیں نا. اور چور نہیں بیٹھے ہوئے؟ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک آ گیا نام اس کی وجہ سے کورٹ میں آئین اور قانون کے تحت چلے گئے، ایک پروسیس تو چلا نا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر فرض کریں خدا نخواستہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو میں کہوں وہ تو قتل کا ابھی تک سراغ ہی نہیں ملا. ایک الزام لگا ہے اور وہ کوئی مذاق نہیں. پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، 30ویں مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی ان کا نام، ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے، کیوں چھالا جا رہا ہے، ہمیں اعتراض صرف یہ ہے کہ ہم نے متوازی عدالتیں جو ٹی وی اسکرینوں پر رکھی ہیں اس سے لوگ مزید کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس سے یہ جو پہلے سے موجود تقسیم ہے، ایک طرف آپ جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نواز شریف علاوہ کچھ اور ہی نہیں ملے انہوں نے، دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک بیٹھا کیوں ہوا ہے عمران خان صاحب کے جو کچھ آنے والے ہیں. اب اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیے جرنلزم کا کام ہے، بلکہ سیاست کا بنیادی طور پر کام ہے. سیاست از آل اباؤٹ فائنڈنگ آؤٹ دا مڈل گراؤنڈ. حل نکالیں، سلوشن ڈھونڈیں. کیا اب آگے واٹ نیکسٹ، واٹ نیکسٹ، واٹ مطلب آپ پھنس نہیں سکتے، اسٹیل میٹ نہیں ہونا چاہیے کم از کم. اور میرے منہ میں خاک. میں آج دوبارہ بات کر رہا ہوں، میرا یہ ہے کہ میں بدقسمتی سے وقت سے پہلے بات کر دیتا ہوں، اس سے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اب آپ نے کیا کہہ دیا؟ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جس طرح انریول ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو قابو میں لانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. پوسٹ نواز سیناریو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مطلب کہ بڑے ریلیکسڈ وے میں آپ کہنے کہ جی بہت آسان ہے، ان کی پارٹی انٹیکٹ. مثال کے طور پر ابھی ایک قصہ ختم نہیں ہوا، کل لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ایک دائر کی کہ بھئی گاڈ فادر 2 وغیرہ. ہاں بالکل، انہوں نے کہا ان کو بھی. اچھا، ناؤ لیٹس پریزیوم وہ کل باقاعدہ ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے. ہو سکتا ہے نصرت تو ایک اور کہ ابھی اڑنے بھی نہ پائے تھے، ان کا قصہ ختم نہیں تھا، تو وہ انریولنگ ہو گئی. بالکل. کیا کال ہے کوئی؟ تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک جنرل مشرف صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹرائل نہیں ہوں گے، تب تک ہم جو بھی کر لیں اس احتساب پہ کسی کو یقین نہیں آنا. چلیں، یہ بھی ایک صورت احوال ہے. لیکن میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی گلبینے نے لقمہ دیا ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کے لیڈر کی وجہ سے ایک طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو ہے نا، وہی تو بات ہے کہ اب ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہے. تو میں جو بات جس کی طرف مجھے آنا ہے، کیونکہ دیکھو جیسے بچپن میں ہمیں ہماری نانیاں جو کہانیاں سنایا کرتی تھی نا، تو اس میں ایک جن ہوتا تھا، اس جن کی ایک طوطے میں جان ہوتی تھی. نواز شریف کی اصل طاقت کیا ہے؟
کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اٹک سے لے کر رحیم یار خان اس کے زیادہ تر لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں وہاں پر نا بھائی بیٹھا ہوا شہباز. ہاں اور اپنا ووٹ بینک ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ شہباز صاحب میرے ساتھ محبت بہت کرتے ہیں. ہاں یہ تو ورنہ سب سے پہلے مجھے تھوڑی سی بھی ایکسیس ہوتی, مجھے انہوں نے ان 3-4 دنوں میں بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں. جن لوگوں سے کی ہیں ان کا تھوڑا بہت سنگن مل جاتی اگر ان کے ساتھ میں نے تعلقات اچھے رکھے ہوتے. ٹھیک, کچھ تو خبر مل جاتی. کیا مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جا رہا ہے یا نہیں نصرت صاحب؟ شہباز از ٹرائنگ ہارڈ. اور نواز شریف ماننے کو تیار ہے یا نہیں فی الحال؟ تو آج تو ان کا اچھا اس صاحب کو پٹیشن سے لگا جو آج انہوں نے. دس پٹیشن, اس کی ورڈنگ سجیسٹ اسٹرانگلی دیٹ شہباز لائن از پریویلنگ. چلیں کل پھر ہوگی سماعت, دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.